क्या अहले सुन्नत वल जमात का और अहले तशय्यो का आपस में निकाह किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? इमाम महदी का अहले तशय्यो के यहाँ क्या तसव्वुर है, इमामत का नज़रिया क्या है, वो इमाम कहते किसको हैं, वो इमाम समझते किसको हैं, वो इमाम को मुकाम क्या देते हैं। अहले तशय्यो के नज़दीक इमाम जो है वो मनसूस मिनल्लाह होता है। वो कहते हैं कि जब तक जान का खौफ रहेगा इमाम साहब ज़ाहिर नहीं होने लगेंगे। राहें इतनी जुदा हैं कि खामोशी के साथ अमन कायम करने के लिए एक दूसरे के साथ चला जा सकता है। हमारी आज की गुफ्तगू, जैसा कि आप अहबाब जानते हैं कि इमाम महदी का अहले तशय्यो के यहाँ क्या तसव्वुर है, इस हवाले से होगी। इमाम महदी के ऊपर मैं तफसील से गुफ्तगू कर चुका हूँ और मेरा ख़्याल है आपको याद होगा कि अहले सुन्नत वल जमात के नज़दीक कुरान और सुन्नत में इमाम महदी के मुताल्लिक़ जो रवायात हैं वो तकरीबन हम जानते हैं कि उनमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या पेशीन गोइयाँ बयान फरमाई हैं, जबकि अहले तशय्यो के नज़दीक उसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही ऑपोजिट है, बिल्कुल ही फ़र्क है। लेकिन इसको समझने के लिए सबसे पहले ये समझना पड़ेगा, यानी इमाम महदी जिसे हम इमाम महदी कहते हैं वो उसको इमाम महदी भी कहते हैं, लेकिन इसके अलावा उनको बहुत से नामों से जो है वो मौसूम किया जाता है। ज़्यादातर जो आप अहले तशय्यो के यहाँ उनका नाम देखेंगे तो वो इमाम गायब के नाम से, उनको इमाम गायब के नाम से ज़्यादातर मौसूम किया जाता है। वो हम जानेंगे कि उनको इमाम गायब जो है वो क्यों कहा जाता है। लेकिन उससे पहले मैं ये समझता हूँ कि यानी उनके ये जो इमाम गायब हैं इनके बारे में उनका नज़रिया जानने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि अहले तशय्यो के यहाँ इमाम का नज़रिया क्या है, इमामत का नज़रिया क्या है, वो इमाम कहते किसको हैं, वो इमाम समझते किसको हैं, वो इमाम को मुकाम क्या देते हैं। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि उनके नज़दीक यानी अहले तशय्यो के नज़दीक इमाम जो है वो मनसूस मिनल्लाह होता है, यानी इमाम जो है वो अल्लाह की तरफ से मुकर्रर किया गया होता है। जबकि हम ये जानते हैं कि कुरान और सुन्नत में सिर्फ़ अल्लाह की तरफ से जो हस्ती मुकर्रर की जाती है वो नबी की हस्ती होती है। नबी मुकर्रम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की तरफ से मुकर्रर किया गया। लेकिन अहले तशय्यो के हाँ ये नज़रिया है, वो रवायात उनकी कुतुब में सारी मौजूद हैं, मैं नोट भी करके लाया हूँ, मौका मिला तो हम पढ़ भी लेंगे कि उनके नज़दीक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद जो इमाम होगा वो इमाम भी मनसूस मिनल्लाह होगा, यानी वो अल्लाह की तरफ से मुकर्रर किया जाएगा, अल्लाह की तरफ से पॉइंटेड होगा। जबकि इस बात पर कुरान और सुन्नत में उनके पास कोई दलील नहीं है, यानी इस बात की कोई दो टोक दलील नहीं है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह की तरफ से इमाम मुकर्रर हुए। और ख़ुद हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी अपने आप को इमामत मनसूस मिनल्लाह नहीं समझते थे। वो इंशाल्लाह आगे दलाइल आ जाएंगे। नंबर 2, देखिए जब इमाम मनसूस मिनल्लाह हो गया तो अब दूसरी बात इमाम के बारे में उनका अकीदा ये है कि इमाम जो है उसकी इताअत की जाएगी, इमाम की इताअत की जाएगी। हमारा अकीदा कुरान और सुन्नत के मुताबिक क्या है, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, इताअत किसकी होगी, अल्लाह की और उसके रसूल की, व उलुल अम्रि मिनकुम, और जो तुम में से उलुल अम्र हैं यानी हुक्मरान हैं, फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दू इलल्लाहि व रसूली, और उलुल अम्र के किसी मामले में अगर तनाज़ा हो जाए तो फिर तुमने किस तरफ जाना है, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। यानी कि हमारे नज़दीक दुनिया के हर बंदे को, हर बंदे की बात को चैलेंज किया जा सकता है। अगर चैलेंज नहीं किया जा सकता तो वो सिर्फ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को चैलेंज नहीं किया जा सकता, और इताअत अल्लाह की होगी और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होगी। लेकिन उनके यहाँ क्या है, वो कहते हैं कि चूँकि इमाम मनसूस मिनल्लाह है
تو پھر وہ لائق اطاعت بھی ہے، یعنی امام کی بات مانی جائے گی۔ دوسرے معنوں میں اگر میں کہوں تو ان کے نزدیک امام کی بات ہی دین ہوتا ہے، جو امام نے کہا وہ دین ہے۔ تیسرا عقیدہ ان کا امام کے بارے میں یہ ہے معصوم عن الخطا، کہ امام جو ہے وہ معصوم عن الخطا ہوتا ہے، اس سے غلطی سرزد نہیں ہو سکتی۔ آگے پھر ان کے فرقے بہت ہیں، ان کے گروہ بہت ہیں، ہر مسئلے میں 20 اختلاف ہے۔ ایک کتاب جو شیعہ عالم نے لکھی ہے، شیعہ کے اندر جو فرقے پائے جاتے ہیں ان پر، تو اس نے جب شمار کیے تو 120 فرقے ہیں جو شیعہ کے اندر قائم ہو چکے ہیں۔ وہ کچھ مٹتے چلے گئے اور کچھ جو ہے وہ باقی بچ گئے۔ مرسل الیہ، پھر جب منصوص من اللہ ہو گیا امام تو پھر اس کی اطاعت بھی ہوگی، پھر وہ معصوم عن الخطا بھی ہوگا، پھر چوتھے نمبر پہ اس کی طرف فرشتہ بھی آئے گا، اس کی طرف فرشتہ بھی آئے گا، اور ملہم الیہ، اس کی طرف الہام کیا جائے گا، اور وہ حجت خداوندی ہوگا۔ یعنی ایک امام کے بارے میں یہ 6 نظریے ان کے پائے جاتے ہیں۔ لیکن یہ بات ہے کہ یہ امام کو نبی نہیں کہتے، امام کو نبی نہیں کہتے، لیکن کیا کہتے ہیں؟ شجرہ نبوت کا امام جو ہے وہ حصہ ہے۔ نبوت کو ایک شجرہ بنا دیتے ہیں، ایک درخت، کہ نبوت ایک درخت ہے اور امام جو ہے وہ اس درخت کی ایک شاخ ہے۔ تو امام کے اوپر لیکن فرق تھوڑا سا کرتے ہیں کہ بھی اگر ان سے یہ پوچھا گیا یا کہا گیا کہ اگر نبی پر بھی رسول فرشتہ آتا ہے اور امام پر بھی فرشتہ آتا ہے تو فرق کیا ہوا؟ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں، نبی پر اور امام پر جو فرشتہ آتا ہے اس کی نوعیت فرق ہے۔ جو امام پر فرشتہ آتا ہے وہ نظر نہیں آتا، امام سے ڈائریکٹلی کلام نہیں کرتا۔ اچھا پھر کیسے بات پہنچاتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ الہام کے ذریعے سے فرشتہ جو ہے وہ امام تک اپنی بات جو ہے وہ پہنچاتا ہے۔ تو اس نظریے کے تحت اب آپ دیکھیے کہ امام کا جو درجہ ان کے ہاں بنتا ہے وہ وہی درجہ ہے جو کہ اہل سنت والجماعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات کو دیتے ہیں، لیکن یہ اس سے ایک سٹیپ نیچے رکھتے ہوئے اطاعت بھی کرنی ہے اور اس کی بعد دین بھی ہے اور سب کچھ۔ لیکن یہی وجہ ہے کہ میں نے یہ پورا ہفتہ تقریباً جب میں نے یہ ٹاپک منتخب کیا تو کافی ساری ان کی کتب جو ہیں وہ میں نے پہلی مرتبہ ڈائریکٹلی جو ہے وہ پڑھی۔ تو آپ اگر ان کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ ان کی کتب میں بھی کہیں بھی آپ کو یہ بات نہیں ملے گی، بہت کم، کہیں خال خال، اور اگر ملے گی بھی تو وہ بھی سند کے بغیر، سند کا کوئی کنسیپٹ نہیں، کہ یہ بات ان کے روایات میں جو ان کی احادیث کی کتابیں ہیں جیسے کہ الاستفسار ہے، الکافی ہے، اور اسی طرح اور 4 کتابیں ہیں ان کی، اور ایک کتاب نہج البلاغہ جس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال ہیں، اس پر بھی ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ لیکن آپ کو ان کی کتب میں یہ بات نہیں ملے گی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا۔ جیسا کہ ہم تو حدیث بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم تو اسی بات کو دین سمجھتے ہیں اور حدیث سمجھتے ہیں۔ ان کے ہاں حدیث کیا ہے؟ اہل تشیع کے ہاں حدیث یہی ہے کہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ نے فرمایا، امام موسیٰ کاظم نے فرمایا، امام علی نے فرمایا۔ یعنی امام کی بات جو ہے وہی آپ کو ان کے سارے جو روایات ہیں اور سارا جو دین ہے اس میں ملے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں۔ جیسا کہ مثال کے طور پہ میں ایک روایت پڑھ رہا تھا تو اس میں اب امام جعفر صادق، یعنی یہ بھی ایک الگ بحث ہے کہ آیا یہ روایات صحیح ہیں یا نہیں ہیں، یہ بھی ایک الگ بحث ہے۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے امام جتنے بھی تھے وہ تمام کے تمام نیک لوگ تھے، سید خاندان سے تعلق رکھنے والے تھے، اور یہ ساری باتیں جو کہ ان کی طرف منسوب کر دی گئی ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ انہوں نے نہیں کہیں، یہ بعد میں آنے والے ان کے پیروکاروں نے غلط روایات بنا کر ان کی طرف منسوب کر دی۔ اب جیسا کہ مثال کے طور پہ ایک روایت میں پڑھ رہا تھا تو اس میں امام جعفر صادق رحمہ اللہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، وہ روایت آ جائے گی۔ اب امام جعفر صادق میں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کتنا فاصلہ ہے؟ صدیوں کا فاصلہ ہے اور کوئی 4-5 افراد کا فاصلہ ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اور وہ روایت بالکل درست مانی جاتی ہے اہل تشیع کے ہاں۔
تو ان کے ہاں یہ کوئی کنسیپٹ نہیں ہے کہ کوئی سند ہوگی، سند کے کوئی راوی جو ہیں ان کا بھی کوئی پرکھا جائے گا۔ ویسے بعض محقق ان کے علماء نے، جو ان کے ذاکر ہیں یا علماء جن کو کہہ لیں، انہوں نے یہ تحقیق کی بھی ہے اور انہوں نے یہ بتایا بھی ہے کہ تمہاری روایات میں اکثر روایات جو ہیں وہ کس طرح سے ضعف کا شکار ہیں اور وہ کس طرح سے منگڑت۔ خیر بات کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ اب یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ امامت کے متعلق ان کا عقیدہ کیا ہے۔ تو امامت کا تسلسل پھر یہ کیسے چلاتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ امام کون ہوگا؟ سب سے پہلے امام جو ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانتے ہیں۔ بعض فرقے ان میں ایسے بھی ہیں جنہوں نے امامت سے بھی اوپر ایک چیز مانی ہے، اساس۔ انہوں نے کہا سب سے پہلے ہوتا ہے اساس، پھر ہوتا ہے امام، پھر وہ ایک لمبی ڈیٹیل ہے، اور وہ اساس مانتے ہیں حضرت ابو طالب کو، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں، ان کو اساس مانتے کہ ان سے بنیاد پڑی، اور اس کے بعد پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام بنے۔ پھر دوسرے نمبر پر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام بنے۔ آپ دیکھیے گا کہ اس ساری جو بات گفتگو اگر آپ ان کی کبھی دیکھیں گے تو پڑھیں گے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ یہ سارے کا سارا جو امامت کا کنسیپٹ ڈیولپ ہوا ہے نا، یہ بنیادی طور پر، اور امام غائب کا جو تصور ڈیولپ ہوا ہے نا، یہ بنیادی طور پر بنو امیہ کے خلاف اقدامات۔ چونکہ وہ دور ایسا تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد بنو امیہ جو خاندان جو تھا وہ اقتدار پہ جو ہے وہ قائم تھا، اقتدار ان کے ہاتھ میں تھا۔ تو ان کو بنو امیہ کو اس بات کا بہرحال خدشہ تھا کہ اگر ہمارے خلاف حکومت چھیننے کی بغاوت کہیں سے ہو سکتی ہے تو وہ اس خاندان سے ہو سکتی۔ اس لیے تاریخ میں یہ بات بھی ہمیں سمجھ آتی ہے کہ بنو امیہ خاندان نے ان کو دبا کے رکھا، اور یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی امام ہیں ان کی تاریخ میں وہ سارے کے سارے جو ہے وہ شہید کر دیے گئے، کسی کو زہر دے دیا گیا اور یا کسی کو کسی طرح سے شہید کر دیا گیا۔ تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، انہوں نے چونکہ صلح کر لی تھی بنو امیہ کے ساتھ، انہوں نے بنو امیہ کے ساتھ صلح کر لی تھی، تو یہ بات جو ہے یہ اب ان کو گوارا نہیں ہے، یہ بات ان کے لیے بہت زیادہ جو ہے تکلیف دہ ہے کہ ہمارا امام ہو، اور امام ہو کے جو ہے وہ بنو امیہ سے جو ہے وہ صلح کر لے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس میں پھر ایک گروہ نکلا، اس نے پھر ان کی امامت کو بھی تھوڑا سا سائڈ پہ کیا، کیونکہ اپنی طرف سے جو مرضی بنا لے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت حسن جو ہیں وہ اصل میں امام مستودع ہے۔ امام مستودع کی ایک ہوتا ہے امام مستقر اور ایک ہوتا ہے امام مستودع۔ امام مستقر وہ ہوتا ہے جس کے پاس ہمیشہ کے لیے امامت ہوتی ہے، اور امام مستودع وہ ہوتا ہے جس کو امامت جو ہے وہ امانتاً سپرد کی جاتی ہے کہ تم آگے دے دینا۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت حسن جو ہے وہ مستقل امام نہیں تھے، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امامت جو ہے وہ حضرت حسن کو بطور امانت دی تھی کہ تم آگے حضرت حسین کو جو ہے وہ کنورٹ کر دیں۔ اس سے بچنے کے لیے، اس کانسیپٹ سے کہ حضرت حسن نے جو ہے وہ صلح کر لی، اس طرح کی بہت سی باتیں۔ آگے چلیے، حضرت حسین کے بیٹے امام زین العابدین، ان کے بیٹے امام محمد باقر، ان کے بیٹے امام جعفر صادق، اور ان کے بیٹے امام موسیٰ کاظم۔ اچھا، ان میں جو گروہ بنے ہیں، میں تھوڑا سا یہ بھی آپ کو یہاں بتاتا چلوں، ان میں سے جو گروہ جو فرقے بنے ہیں نا، وہ فرقے بنے ہیں اماموں کے منتخب کرنے کی وجہ سے۔ یعنی ہر امام کے جو بیٹے ہوتے تھے وہ یہ دعویٰ کر دیتے تھے کہ میں امام ہوں، تو اب جس نے جس بیٹے کو امام مانا وہ ایک گروہ بن گیا۔ جیسا کہ مثال کے طور پہ آپ یہ دیکھیں گے کہ جو سکردو والا علاقہ ہے جتنا بھی، یہاں پر جو زیادہ تر اہل تشیع ہیں وہ آپ کو اسماعیلی ملیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر آپ کراچی والی سائڈ پہ جائیں تو وہاں بھورا ان کا ہے فرقہ، وہ ملیں گے۔ ایران کے اندر زیادہ تر جو فرقے ہیں وہ اثنا عشری ہیں۔ یمن کے اندر جو زیادہ تر ہیں وہ زیدی فرقہ ہے۔ تو یہ فرقے جو ان کے زیدی، اثنا عشری اور اسماعیلی، یہ کیسے بنے؟ یہ ایسے بنے کہ مثال کے طور پہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ کے 4 بیٹے، ویسے تو ان کے 8-10 بیٹے کہے جاتے ہیں، لیکن 4 بیٹے تو وہ تھے کہ چاروں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم امام ہیں۔ اب ان کے بڑے بیٹے تھے اسماعیل، یہ کانسیپٹ بھی اہل تشیع کے ہاں مانا جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ امامت جو ہے وہ بڑے بیٹے کو ہی حق ہے اور بڑے بیٹے کو ہی ملے گی۔ اور جب اسماعیل اور ان کے بارے میں یہ بھی انہوں نے کہا، امام جعفر صادق نے،
کہ مجھے یعنی یہ روایات موجود ہیں، انہوں نے کہا کہ مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ میرے بعد جو امام ہوگا وہ اسماعیل ہوگا، لیکن افسوس کہ اسماعیل جو تھے وہ امام جعفر صادق کی زندگی میں وفات پا گئے، لیکن جنہوں نے اسماعیل کو امام مان لیا وہ اسماعیلی گروہ بن گیا، جنہوں نے امام زین العابدین کے بیٹے ہوئے ان میں سے اختلاف ہوا، ان کے ایک بیٹے زید تھے، جنہوں نے ان کو امام مانا وہ زیدی گروہ بن گیا، اسی طرح کوئی امامیہ بن گیا، کوئی اثنا عشری بن گیا۔ تو یہ جتنے بھی ان کے فرقے بنے، گروہ زیادہ تر بنے، وہ اس وجہ سے بنے کہ ہر بندہ تو امامت کا دعویٰ کر رہا، لیکن خیر جو ایک معروف 12 امام ہیں وہ امام جعفر صادق کے بعد امام موسیٰ کاظم بنے۔ بلکہ بات چلتی چلی جائے کیونکہ جب ہم امام غائب کا ذکر آ جائے گا پھر ہم کوئی اور بات نہیں کریں گے، اس لیے میں بہت سی باتیں ان میں ان کے ہاں ایک عقیدہ پھر قائم ہوا، بادہ کا عقیدہ۔ بادہ کا عقیدہ بڑا جو ہے وہ عجیب سا عقیدہ ہے۔ وہ کیسے قائم ہوا؟ جب یہ بات آئی جو میں نے پڑھی، امام جعفر نے جب یہ اناؤنسمنٹ کی کہ میرے بعد جو امام ہوں گے وہ اسماعیل ہوں گے، تو اسماعیل تو ان کی زندگی میں وفات پا گئے۔ اب لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ کیا، امام کی بات غلط کیسے ہو سکتی ہے؟ امام تو منصوص من اللہ ہوتا ہے، مرسل الیہ ہوتا ہے، امام کی بات جو ہے وہ غلط کیسے ہو گئی؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی اپنا ارادہ بدل لیا۔ اس کو ان کہتے ہیں بادہ کا عقیدہ، کہ اللہ کا پہلے ارادہ تھا اسماعیل کو امام بنانے کا، پھر اللہ نے ارادہ بدل لیا کہ اسماعیل کو امام نہیں بنانا، موسیٰ کاظم کو امام بنانا ہے۔ یہ ان کے ہاں اہل تشیع کے ہاں یہ بھی ایک عقیدہ پایا جاتا ہے جسے وہ بادہ کا عقیدہ کہتے ہیں کہ اللہ اپنا ارادہ بدل سکتا ہے۔ یعنی نعوذ باللہ اللہ کو نہیں پتا تھا کہ پہلے ہی اللہ جو ہے صحیح فیصلہ کرتا، اللہ نے پہلے اسماعیل کو امام بنایا، بعد میں اللہ کا ارادہ بدل گیا تو انہوں نے امام بنا دی۔ پھر اسی طرح ان کے ہاں ایک عقیدہ پایا جاتا ہے تقیہ کا، یہ پوری ایک بڑی بحث ہے، اس پر پورا ایک جمعہ جو ہے وہ پڑھایا جا سکتا ہے کہ تقیہ کیا ہے۔ تقیہ جو ہے وہ یہ ہے، تقیہ کی وجہ سے بھی بہت سے معاملات غلط ہوئے اور الجھے ہوئے۔ تقیہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی حکمت کے پیش نظر، کسی بھی دنیاوی، دینی یا جانی یا مالی حکمت کے پیش نظر انسان جو ہے وہ غلط بیانی سے کام لے سکتا ہے، وہ غلط بات کہہ سکتا ہے۔ مثلا اس کو میں ایک روایت سے آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ ایک مرید آیا، اس نے امام سے، یہ روایات میں لکھا ہے ان کی، ہم کہتے ہیں روایات صحیح نہیں ہے لیکن ان کی کتابوں میں لکھا ہے، جو ان کی حدیث کی کتابیں۔ اس نے امام سے پوچھا، ایک مسئلہ پوچھا، امام نے جواب دیا۔ اگلے سال وہی بندہ آیا اور اس نے پھر امام سے وہی مسئلہ پوچھا تو امام نے کوئی اور جواب دے دیا۔ وہ گیا ان کے دوسرے ایک مرید اپنے ہی جیسے ایک ساتھی کو، اس نے کہا یہ کیا بات، یہ کیسے امام ہے؟ پچھلے سال میں نے یہی بات پوچھی تھی، امام کا جواب کچھ اور تھا، اس سال یہی بات پوچھی میں، امام کا جواب کوئی اور تھا۔ انہوں نے کہا امام نے تقیہ کیا ہوگا۔ امام نے کیا کیا ہوگا؟ امام نے تقیہ کیا ہوگا، کسی اور کی بات، کسی اور تک یہ بات نہ پہنچے، اس لیے امام نے تمہیں غلط جواب دے دیا۔ اس نے کہا کہ اور تو وہاں تھا ہی نہیں، وہاں تو تھا ہی میں، اور میں مرید خاص ہوں، مجھ سے کس بات کا تقیہ کرنا؟ تو اس طرح بہت سے جب غلط ایسا کوئی جواب آ جاتا ہے جو غلط ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں امام نے تقیہ کیا ہوگا۔ تو سارا دین ہی تقیہ پر کھڑا ہے۔ اور تقیہ کی وجہ کیا بناتے ہیں؟ تقیہ کی وجہ وہ یہ بناتے ہیں کہ چونکہ اس وقت بنو امیہ کا دور تھا، بنو امیہ کا غلبہ تھا، تو وہ ہر وقت جو ہے ان کی جاسوسی میں رہتے تھے اور ان کو پکڑنا اور ان کے اوپر سختی کرنا، تو لہذا اکثر امام جو ہیں وہ تقیہ سے کام لیتے تھے اپنی جان بچانے کے لیے اور اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے۔ اس طرح کے بہت سے عقیدے۔ پھر امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام تقی، پھر امام نقی اور امام حسن عسکری۔ یہاں سے اب ہماری جو اصل بحث ہے، جو ہمارا گفتگو ہے، موضوع ہے، وہ یہاں سے اب شروع ہوتا ہے۔ امام حسن عسکری یہ ان کے 11ویں امام ہیں۔ امام حسن عسکری پر آ کر جو امام ظاہر تھے، جو امام موجود تھے، جن کو لوگوں نے دیکھا، جن سے لوگ ملے، وہ یہاں پہ آ کے ختم ہو گئے۔ اب امام حسن عسکری سے آگے جو اگلی امامت اولاد میں جانی تھی، وہاں سے انہوں نے ان کی کتابوں میں یہ نظریہ پیش کر دیا گیا کہ جو 12ویں امام تھے وہ حکمت کے پیش نظر، کیونکہ بنو امیہ سے جان کا خوف تھا، تو 12ویں امام جو ہیں وہ جان بچانے کے لیے وہ ویسے ہی غائب ہو گئے۔ ان کو آج تک دیکھا ہی کسی نے نہیں، یعنی ان کی پیدائش بھی نہیں جو ہے وہ اتھینٹک کہ وہ پیدا بھی ہوئے تھے یا کہ نہیں ہوئے تھے۔ جیسا کہ مثال کے طور پہ یہ کل کافی کی روایت ہم دیکھتے ہیں، راوی کہتا ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام سے کہا کہ آپ یعنی ایک سائل نے کہ آپ کی جلالت سوال کرنے سے مانے ہے، اجازت دیجئے کہ میں آپ سے سوال کروں۔ فرمایا پوچھو۔
میں نے کہا آپ کے کوئی فرزند ہیں؟ فرمایا ہاں۔ میں نے کہا اگر آپ کا انتقال ہو جائے تو ہم کہاں سوال کریں؟ فرمایا اسی شہر میں وکلاء، آگے بریکٹ میں لکھیا وکلاء کے ذریعے سے۔ یعنی امام حسن عسکری کہہ رہے ہیں کہ میرا بیٹا ہے لیکن میرے بیٹے سے تم ڈائریکٹ سوال نہیں کر سکتے، تمہیں وکلاء کے ذریعے سے سوال کرنا پڑے گا۔ وہ وکلاء کیا ہیں وہ بھی آگے آ رہے ہیں۔ اگلی روایت دیکھیے، راوی سے جعفر کذاب کا ذکر آیا تو اس کی لوگوں نے مذمت کی۔ جعفر کذاب یہ چچا تھا امام حسن عسکری کا بھائی، اس کا نام ہی کذاب تھا، اور وہ کہتے ہیں وہ اس لیے اس کو کذاب کہا کہ اس نے جھوٹ بولا امام پہ۔ کہتے ہیں کہ لوگوں نے میں نے کہا کہ اس کے سوا اور کوئی وارث ہی نہ تھا، کیا تم نے وارث کو دیکھا ہے؟ راوی نے کہا میں نے تو نہیں دیکھا، میرے غیر نے دیکھا ہے۔ میں نے پوچھا وہ کون ہے؟ فرمایا خود جعفر کذاب نے 2 مرتبہ دیکھا ہے اور اس سے بات کی۔ یعنی امام آسان الفاظ میں سمجھاؤں، امام حسن عسکری کے وہ بیٹے جنہیں 12واں امام غائب کہا جاتا ہے، ان کو جس بندے نے دیکھا ہے اس کو ہی جعفر کذاب، اس کو کذاب کہتے ہیں۔ اس کا نام ہی جھوٹا تھا اور کہتے ہیں جھوٹے نہیں تو 2 مرتبہ دیکھا ہے۔ اب آپ بتائیں، اور جو اس وقت کا اور بھی روایات ہیں جن میں یہ موجود ہے کہ اس وقت کا جو خلیفہ تھا وہ بھی یہ نہیں مانتا تھا کہ امام حسن عسکری جو ہے ان کی کوئی اولاد ہے۔ تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ شیعہ کتب میں پہلے تو یہ بات ہی ثابت اتھینٹک نہیں ہے روایات میں کہ امام حسن عسکری کی کوئی اولاد تھی، لیکن چلیں اگر مان لی جائے کہ اولاد تھی تو پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ جو اولاد تھی نا وہ کسی کے سامنے آج تک آئی ہی نہیں، وہ امام صاحب جو ہیں وہ غائب ہو گئے۔ اچھا پھر آگے کہتے ہیں کہ غیابت جو ہے وہ 2 طرح کی۔ غیابت جو ہے اگلی روایات جو ہیں اس میں کیا کہتے ہیں کہ امام، اب یہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ امام غائب کے بارے میں جسے وہ امام مہدی بھی بعض جگہ کہہ دیتے ہیں، ان کا کنسیپٹ کیا ہے۔ پہلا کنسیپٹ کلیئر ہو گیا کہ وہ امام ہیں تھے، پیدا ہوئے تھے لیکن آج تک کسی کو نظر نہیں آئے، غائب ہو گئے۔ دوسرا آگے ان کا کنسیپٹ پھر کیا ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا کہ صاحب الامر بھی یہ امام غائب کو ہی کہتے ہیں، کے لیے غائب ہونا ضروری ہے کہ اس کی زمانہ غیابت میں گوشہ نشینی لازمی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ امام جو 12واں امام ہے امام الامر، ان کے لیے غائب ہونا ضروری ہے اور گوشہ نشینی ضروری۔ یہ روایت بڑی اہم ہے، بڑی دلچسپ ہے، ذرا غور سے سنیے گا، فائدہ دے گی آپ کو۔ ان کے لیے، ان کے چھپنے کے لیے جو اچھی جگہ ہے وہ حوالی مدینہ ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ امام غائب کے چھپنے کے لیے جو اصلی جو بہترین جگہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ مدینہ کے گرد و نواح میں ہے۔ 30 وفادار خادم ہر وقت آپ کی خدمت میں رہیں گے، اگر ان میں سے کوئی ایک مر گیا تو دوسرا اس کی جگہ پر آ جائے گا۔ 1150 سال سے جو امام غائب ہیں وہ مدینہ کے ارد گرد موجود ہیں، ہر سال حج کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن آج تک کسی پہ ظاہر نہیں ہوئے۔ 30 خادم، روایت یہ آتی ہے 30 خادم ان کے لیے ہر وقت جو ہے وہ موجود ہیں۔ پہلے تو شاید ممکن نہیں تھا، اب تو ڈیجیٹل دور ہے، اب تو اگر سعودی حکومت چیک کرنا چاہے تو سارا حاجیوں کا ڈیٹا نکال کے چیک کیا جا سکتا ہے کہ وہ امام غائب جو ہیں وہ کون ہیں۔ 1150 سال سے تقریباً جو ہے وہ زندہ ہے۔ پھر اگلا نظریہ ان کا کیا ہے، یہ الکافی کی روایات ہیں، یعنی شیعہ کتب کی روایات ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ فرمایا امام جعفر صادق علیہ السلام نے قائم آل محمد کے لیے 2 غیبتیں ہیں، 2 طرح کی غیابتیں، ایک ہے غیابت صغرا اور دوسری ہے غیابت کبرا۔ یعنی جو 12ویں امام ہیں اہل تشیع کے، جن کا نام محمد بن حسن عسکری ہے۔ اچھا باتوں سے باتیں یاد آتی ہیں آپ، اچھا میں آپ کو اکثر یہ کہتا تھا، شاید آپ کو یاد ہوگا کہ اہل تشیع کے ساتھ نجی محفلوں میں بحث کی کوشش نہ کیا کریں۔ میں یہ آپ کو اکثر نصیحت کرتا تھا کیونکہ ان کا کنسیپٹ جو صحابہ کے بارے میں ہے اس میں خدشہ اس بات کا کہ وہ صحابہ کی توہین کریں گے اور آپ کے لیے معاملہ مشکل میں پڑ جائے گا۔ لیکن یہ میں جو یہ ہفتہ میں نے مطالعہ کیا تو میں اس نظریے پہ پہنچا ہوں کہ اگر آپ کسی سنجیدہ مزاج اہل تشیع شیعہ صاحب سے ملیں تو آپ اس کو یہ مشورہ دیں کہ تم ایک مرتبہ سنجیدگی کے ساتھ، اگر تم حق پہچاننا چاہتے ہو تو سنجیدگی کے ساتھ صرف اپنی کتابیں پڑھ لو، تمہیں پتہ چل جائے گا تمہاری اپنی کتابوں میں کتنا کنٹروورشن، کتنا تضاد، تمہاری کتابوں میں تمہیں خود پتہ چل جائے گا
اور جب تضاد آتا ہے تو وہاں پہ یا تقیہ کرنا پڑتا ہے، یا ودا کا عقیدہ لانا پڑتا ہے، یا وہاں پہ کوئی تعویل کرنی پڑتی ہے، یا وہاں پہ کوئی اس طرح کی دلیل جو ہے وہ دینی پڑتی۔ وہ دلیلیں کس طرح کی دیتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ ان سے جب پوچھا گیا کہ امام غائب جو ہیں اس کے غائب ہونے کا تصور جو ہے وہ کیسے ممکن ہے، تو کہتے ہیں کہ دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ اپنے باپ سے 40 سال غائب رہے، چند کلومیٹر کا فاصلہ تھا، لیکن یعقوب نبی تھے، یوسف نبی تھے، لیکن دونوں کو نہیں پتا کہ وہ کہاں پہ ہیں۔ تو اگر حضرت یوسف جو ہیں وہ باپ سے غائب رہ سکتے ہیں تو امام جو غائب ہیں ان کے لیے غائب رہنا اللہ کے لیے رکھنا کون سا مشکل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ثور میں 3 دن غائب رہے، کسی کو پتہ نہیں چلا سوائے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن غائب رہے کیونکہ آپ کو 3 دن جان کا خطرہ تھا۔ تو امام غائب جو ہیں وہ اتنی دیر غائب رہے گا جتنی دیر اس کو جان کا خطرہ ہے۔ یہ دلیلیں ہیں کہ امام غائب کو غائب جو ہے کیوں ہونا پڑا، وہ بھی آگے آ رہی۔ اچھا اب کہتے ہیں کہ ایک ہے غیابت صغرا، پھر ایک ہے غیابت کبرا۔ جو ہوگی غیابت صغرا اس میں آپ کی جگہ کو کوئی نہ جانے گا سوائے حضرت کے مخصوص شیعوں کے، لیکن وہ مخصوص شیعوں نے بھی بتایا نہیں، جگہ نہیں بتائی۔ اور دوسری میں حضرت کی جگہ کوئی نہ جانے گا سوائے خاص الخاص دوستوں کے۔ جو دوسری غیابت کبرا ہے اس میں بھی کہہ رہے ہیں کہ کچھ خاص الخاص ہیں جن کو پتا ہوگا کہ امام غائب جو ہیں وہ کہاں، لیکن وہ اب تو وہ خاص الخاص کون ہے ان کا بھی نہیں کسی کو پتا۔ اب پھر ان کے آگے پھر ایک عقیدہ ان کا قائم ہوا جب غیابت صغرا اور غیابت کبرا جب یہ دو ثابت ہوئی، پھر ایک ان کا عقیدہ ہوا نواب اربع کا۔ نواب اربع کا معنی 4 نائب۔ تو جب امام صاحب امامت صغرا میں تھے، یعنی ابھی امامت ایسی نہیں تھی کہ بالکل ہی غائب ہو جائیں، لیکن کسی اپنے نمائندے کے ذریعے رابطے میں تھے، تو پھر یہ 4 امام جو ہیں، سب سے پہلے عثمان بن سعید، اور پھر اس کے بعد ان کے بیٹے ابو جعفر محمد بن عثمان، اور پھر اس کے بعد ابو القاسم حسین بن رو، اور پھر ابو الحسن علی بن محمد سمری، یہ 4 رہے۔ اور جب سمری سے احتضار کے وقت کہا گیا کہ کسی کو وصی بنا دیں، جو چوتھا نائب تھا، جب اس سے پوچھا گیا کہ کسی کو وصی بنا دے تو انہوں نے کہا کہ یہ امر الہی ہے، وہ خود اس کو پورا فرمائے گا۔ اس لیے سمری کے بعد مکمل غیابت کا دور آ گیا۔ کہتے ہیں کہ جو چوتھا نائب تھا امامت کا، جو امام غائب کا، جو امام غیابت صغرا تھی اس کا، جب اس کی باری آئی اس کو کہا بھی تو بتا دے کہ تیرے بعد کون نائب ہوگا، تو اس نے کہا کہ نہیں یہ اللہ کا کام ہے، اللہ کرے گا۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد جو ہے وہ پھر غیابت جو ہے وہ غیابت کبرا جو ہے وہ قائم ہو گئی۔ لہذا اب امام صاحب امام غائب جو ہیں وہ بالکل جو ہے وہ روپوش ہو گئے۔ اچھا جی، اگر کہا جائے کہ غیابت کی وجہ کیا ہے، سوال کیا جائے، ان کی کتاب میں لکھا ہے کہ غیابت جو ہے امام صاحب بھی کیوں غائب ہو گئے، تو کہتے ہیں کہ غیابت کی وجہ یہ ہے کہ امام صاحب کو جان کا خوف تھا ظالموں سے۔ جب جان کا خطرہ پیش نظر تھا تو غیابت اختیار کرنا اور خود کو پوشیدہ کر لینا واجب تھا، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار سے خود کو غار ثور میں بچا کے رکھ لیا۔ اچھا بھی وہ جان کا خوف کب تک، وہ کہتے ہیں کہ جب تک جان کا خوف رہے گا امام صاحب ظاہر نہیں ہونے لگیں گے۔ سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ دوسری طرف ہم یہ کہتے ہیں کہ امام صاحب نے جب آنا ہے، عقیدہ کیا ہے کہ امام صاحب جب آئیں گے تو کیا کریں گے، وہ کہتے ہیں کہ امام صاحب نے جب آنا ہے تو امام صاحب نے وہ سارا انتقام لینا ہے جو بنو امیہ والوں نے ظلم جو ہے وہ ہمارے اوپر ڈھائے، یہاں تک کہ بنو امیہ والوں کو دوبارہ سے جو ہے وہ قبروں سے بھی زندہ کر کے اور ان کے ساتھ جو ہے وہ انتقام جو ہے ان کا لیا جائے گا۔ اور امام غائب جب واپس آئیں گے، ہمارا جو امام مہدی کا کنسیپٹ ہے اس میں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن و سنت کے مطابق کہ امام مہدی جب آئیں گے تو مسلمانوں کو غلبہ ہوگا اور کافروں کے ساتھ جو ہے وہ جہاد کریں گے اور دجال کے ساتھ جو ہے ان کی لڑائی ہوگی۔ لیکن اہل تشیع کے ہاں یہ نہیں، اہل تشیع کے ہاں جو امام غائب کے ظہور کا جو وقت ہے اس میں امام غائب جب آئیں گے تو وہ انہی کو، مسلمانوں کو ہی، یعنی دوسرے لفظوں میں اہل سنت والجماعت کو ماریں گے، اہل سنت والجماعت سے انتقام لیں گے، اور اہل سنت والجماعت کے ہی وہ سارے، یعنی گویا بنو امیہ کو جو ہے وہ ساری کو دوبارہ زندہ کرنا پڑے گا امام غائب جب آئیں گے تو ان سے انتقام جو ہے وہ لینے کے لیے۔ تو امام غائب جو ہے وہ جان بچانے کے لیے غائب ہو گئے، جبکہ انہوں نے تو ساروں کی جان جو ہے وہ بچانی تھی۔ پھر اگلی بات، ان کا
اپنی, اچھا جیسے میں ایک تھوڑی سی اگزامپل دیتا ہوں, جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ اگر آپ یہ ان کو کہیں گے نا کہ اپنی کتابیں پڑھ لیں تو ان کو تضاد نظر آ جائے گا. اب ایک طرف امام صاحب کے نظریہ امام غیابت کیا ہے اور اپنی کتاب میں ایک روایت کیا ہے, اور یہ بھی ایک انٹرسٹنگ بات ہے کہ اس پر بھی اہل تشیع کا اتفاق نہیں ہے, یعنی سارے فرقوں کا جو اہل تشیع کے ہیں اس پر اتفاق نہیں ہے کہ محمد بن حسن عسکری ہی امام غائب ہے. کسی نے امام موسیٰ کاظم کو امام غائب بنایا, کسی نے امام جعفر صادق کو امام غائب بنایا, کسی نے زین العابدین کو امام غائب بنایا. اور ایک یہ بھی ان کا عقیدہ ہے کہ اگر آپ ان کی کتب پڑھیں گے نا تو عربی ٹیکسٹ میں, میرے پاس یہاں ہے بھی, اگر کسی نے دیکھنا ہو میں بعد میں دکھا بھی سکتا ہوں, کہ وہ اپنے امام کا نام نہ لکھتے ہیں نہ نام لینا پسند کرتے ہیں. آپ کسی بھی شیعہ سے اپنے امام غائب کا نام نہیں سنیں گے اگر وہ پکا علم والا شیعہ ہے. کیوں؟ اس لیے وہ لکھتے ہیں میم الگ, ہا الگ, میم الگ اور دال الگ. نام تھا محمد, لیکن وہ محمد اکٹھا نہیں لکھتے ان کی کتابوں میں, میم ہا میم دال الگ لکھیں گے. کیوں؟ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ آخری جو امام غائب ہے اس کا نام لینا بھی حرام ہے, نام لینا بھی کفر ہے. یعنی اس طرح کے عقائد. بہرحال اچھا, اب ان کے اپنی کتاب میں لکھا ہے, محمد بن ابن عمیر نے اپنے اصحاب میں سے ایک سے روایت کی ہے, میں نے امام رضا کی خدمت میں عرض کی, میں آپ پر قربان جاؤں ایک گروہ آپ کے والد کی امامت پر توقف کرتے ہیں اور گمان کرتے ہیں کہ امام موسیٰ کاظم شہید نہیں ہوئے. فرمایا وہ جھوٹ بولتے ہیں. یعنی امامت پہ توقف کرنے کا مطلب کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بس یہیں تک امام تھے, اس سے آگے غیابت شروع ہو گئی, اس سے آگے امامت نہیں ہے. فرمایا وہ جھوٹ بولتے ہیں اور وہ اس فرمان کے منکر ہیں. اب یہ فرمان شیعہ کتب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل ہو رہا ہے, جو وہ اس فرمان کے منکر ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا. اگر خدا تعالیٰ اولاد آدم میں سے کسی کو عمر کی طولانی کرنا چاہتا, طویل عمر دینا چاہتا, تو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر طویل کر دیتا. کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا یہ فرمان ہے کہ اگر کسی کو عمر لمبی دینی تھی تو پھر امام غائب کو دینے کی کیا ضرورت تھی, خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عمر طویل دے دیتا کہ جھگڑے ہی سارے ختم ہو جاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 1100 سال 1200 سال عمر ہوتی, آپ دنیا میں امن ہی قائم رکھتے, آپ دنیا میں ہمیشہ اسلام کا جو غلبہ رکھتے. یعنی یہ ان کی اپنی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے. پھر ان کے ہاں عقیدہ ہے رجعت کا عقیدہ. ایسے ایسے عقائد ہیں, آپ پڑھیں گے تو آپ کوئی بھی ذی شعور آدمی پڑھے گا, ہمیں اس کو دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے, وہ خود ہی فیصلہ کر لے گا کہ وہ کیا کر رہا ہے. رجعت کا عقیدہ کیا ہے؟ رجعت کا عقیدہ یہ ہے, وہ کہتے ہیں, یہ روایات آخر میں لکھ کے لایا ہوں, میں پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں. اچھا جی, سب سے پہلے رجعت کا عقیدہ کیا ہے کہ جتنے بھی مظلوم, یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر جتنے بھی یہ اماموں کے خاندان اور خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں, یہ قیامت کے قائم ہونے سے پہلے ایک دفعہ دوبارہ زندہ کر کے دنیا میں بھیجے جائیں گے. یہ اہل تشیع کے ہاں رجعت کا عقیدہ ہے. امام غائب کے بھی آنے کے بعد رجعت ہوگی. رجعت کیا ہوگی کہ سب سے پہلے جس کے لیے زمین قبر شق ہوگی وہ دنیا میں دوبارہ رجعت کریں گے, وہ حضرت امام حسین بن علی علیہ السلام ہوں گے. رجعت عام نہیں ہوگی بلکہ خاص لوگوں کی رجعت ہوگی. صرف خالص مومن اور خالص مشرک کی دنیا میں دوبارہ رجعت ہوگی. کہتے ہیں کہ جو خالص مشرک ہوں گے وہ بھی زندہ ہوں گے, خالص مومن بھی زندہ ہوں گے. اور رجعت کیوں ہوگی کہ یہ پھر ان کو ماریں گے, یہ پھر جو امام ہیں یہ سارے ان کو ماریں گے. اگلے سنیں, روز قیامت سے آپ نے فرمایا, امام جعفر صادق سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا روز قیامت سے پہلے ہی حضرت امام حسین بن علی علیہ السلام تمام لوگوں کا حساب کتاب کر دیں گے. پس قیامت کے دن تو صرف لوگوں کو جنت میں بھیجنا یا جنت میں پہنچا دینا باقی رہ جائے گا. اب آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ لکھا ہوتا ہے نا, جو گاڑیوں کے پیچھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مبالغہ آ رہی, تو وہ ان کی کتابوں کے اندر لکھا ہے. ان کی کتابوں میں کہ قیامت سے پہلے ہی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ سارا حساب کتاب کر دیں, تو قیامت کی کیا ضرورت. مالک یوم الدین جو ہے اس کا کانسیپٹ جو ہے وہ کیا رہ جاتا ہے. تو اس طرح کے وہ عقائد اور وہ نظریات
جن کی کوئی بنیاد نہیں ہے. ان کے ایک عالم دین ہے, میں آپ کو ایک ریکمینڈ کر دیتا ہوں. اچھا, مزے کی بات یہ ہے کہ یہ اس بات کا سب سے زیادہ فائدہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلک اہل حدیث کو ہوا ہے. دو چیزوں کا فائدہ سب سے زیادہ ہمیں ان دو کاموں کا فائدہ ہوا ہے. کن دو کاموں کا؟ نمبر ایک, تمام دینی ذخائر کی کتب کا جو اردو میں ترجمہ ہو گیا ہے اس کا سب سے زیادہ فائدہ ہمیں ہوا ہے. اس لیے کہ ہم نے تو حق کو چھپانا ہی نہیں ہے, ہم تو کسی بات کو چھپاتے ہی نہیں, ہم تو کہتے ہیں بات ہی صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ڈرتے تو وہ ہیں جو یا تو اپنے امام کو نبی والے عہدے دے رہے ہیں, اور یا امام کی بات کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ امام جو ہے وہ معصوم تو نہیں ہے لیکن امام سے غلطی کبھی ہوئی نہیں ہے. جیسا کہ میں معذرت سے بات آئی ہے تو یہ وضاحت بھی کر دوں کہ ہمارے جو احناف ہیں, یعنی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو جو ماننے والے ہیں یا ان کی تقلید کرنے والے ہیں, ان کا نظریہ کیا ہے؟ وہ یہ نہیں کہتے کہ امام صاحب سے غلطی ہو نہیں سکتی, وہ تھوڑا سا اور سٹیپ نیچے آتے ہیں. وہ یہ نہیں مانتے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ معصوم عن الخطا ہے. وہ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے غلطی ہو سکتی ہے لیکن ساری زندگی غلطی ہوئی نہیں. بات سمجھیں؟ وہ کہتے ہیں غلطی ہو سکتی ہے لیکن ساری زندگی غلطی ہوئی نہیں. اب وہ جو غلطیاں ہوئی ہیں ان سے فتاوا میں جو کہ قرآن کے بھی خلاف جاتی ہیں تو اس کی پھر وہ یا تعویل کرتے ہیں یا اس کے لیے کوئی اور معنی نکال. تو ہمیں تو ایسا کوئی ڈر ہے ہی نہیں کہ ہم نے اپنے کسی امام کو بچانا ہو, ہم نے اپنے کسی بڑے کو بچانا ہو, ہم نے تو کسی کو نہیں بچانا. ہمارے لیے تو بات ہی اللہ کا قرآن ہے یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے دیکھ تو یہ جو اردو تراجم ہو گئے, اور دوسرا سوشل میڈیا کا اگر ابھی بھی ہم کمزور ہیں اس میں, لیکن اگر ابھی بھی ہم حق کی بات کو اور ببانگ دہل پہنچانا چاہیں تو جتنا فائدہ اس سوشل میڈیا کا حق پہنچانے والوں کو ہو سکتا ہے اتنا فائدہ کسی اور کو نہیں ہوتا. تو یہ کتابیں جو ہیں یہ اردو میں موجود ہیں. ان کی ایک کتاب لکھی ہے علامہ موسیٰ الموسوی کی کتاب ہے التشیع والتصحیح, اردو ترجمے کے ساتھ بھی موجود ہے. وہ کتاب اگر آپ میں سے کوئی پڑھنا چاہے تو وہ میں ریکمینڈ کروں گا. PDF میں بھی موجود ہے انٹرنیٹ پہ, اور وہ عام مل بھی جائے گی, وہ آپ پڑھیں. میں ان کا تھوڑا سا اب آخر میں تھوڑا وقت زیادہ ہو گیا, آپ کو ان کا کلیو نکال دوں. وہ کہتے ہیں کہ دیکھو کچھ سمجھدار لوگ بھی ہوتے ہیں, انصاف پسند لوگ ہر گروہ کے اندر جو ہے وہ ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ جو امامت کا کانسیپٹ تم نے بنایا ہوا ہے نا, یہ جو امامت کا کانسیپٹ تم نے بنا لیا کہ امام منصوص من اللہ ہوتا ہے اور امام جو ہے وہ اس کے وہ اطاعت کے لائق ہوتا ہے, اس پہ فرشتہ آتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ تمہارا جو کانسیپٹ ہے نا, یہ نہج البلاغہ میں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے نا اس کے ساتھ میچ نہیں کرتا. کہتا ہے کہ یہ جتنی روایات جو ہیں, یہ جو تم نے 4 صدی ہجری میں, یہ جتنی روایات ہیں جو تم نے 4 صدی ہجری میں مرتب کی امام زین العابدین کے بعد, وہ کہتا ہے کہ یہ کانسیپٹ جو ہے یہ تمہارا حضرت علی کی شخصیت سے میچ نہیں کرتا. کیسے میچ نہیں کرتا؟ دیکھو وہ کہتا ہے دیکھو اگر تم وہ اچھا پھر حضرت علی کے نظریے کو بھی بڑا اچھا ڈیفائن کیا اس نے کہا دیکھو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, روایات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی لالچی انسان نہیں تھے, حریص انسان نہیں تھے, دنیا کی ان کو کوئی طمع لالچ نہیں تھی. لیکن ہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کو سمجھتے تھے کہ ان کو خلیفہ بنانا چاہیے, خلافت کو اپنا حق حضرت علی سمجھتے تھے. جیسا کہ جس وقت حضرت عمر نے شورا 6 افراد کی بنائی تو حضرت علی تو نہیں نہ بیٹھے کسی کے حق میں, حضرت علی جو ہے وہ قائم رہے اور حضرت عثمان بھی قائم رہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ حضرت علی سمجھتے تھے کہ مجھے خلیفہ بنانا چاہیے, لیکن شورا نے حضرت عثمان کے حق میں فیصلہ کیا, عثمان بھی کھڑے تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی یہ سمجھتے تھے کہ انہیں خلافت کا حق ملنا چاہیے, لیکن جب مسلمانوں کی جماعت نے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر اور حضرت عثمان کو خلیفہ بنا لیا تو انہوں نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لی, حضرت علی نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لی. اگر حضرت علی امارت کو منصوص من اللہ سمجھتے ہوتے تو کیا وہ حضرت ابوبکر اور عمر کے ہاتھ پہ بیعت کرتے؟ یعنی نبی جو ہے جس کو اللہ کی طرف سے نبی بنا کے بھیجا جاتا ہے وہ کبھی یہ گوارا کرے گا کہ نہیں میں نہیں, چلو میری جگہ تم نبی بن جاؤ, میں تمہارے ہاتھ پہ بیعت کر لیتا ہوں؟ کبھی ایسے ہو سکتا ہے؟ وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں
کہ تم ذرا غور تو کرو حضرت علی کی. اچھا پھر وہ آگے سے کہتے ہیں نہج البلاغہ میں جو حضرت علی کے بارے میں یہ ہے کہ انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دی. اپنے بچوں کے نام انہوں نے حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کے نام پہ رکھے. اب تم اگر یہ کہو کہ حضرت علی جو ہیں انہوں نے بزدلی کی وجہ سے نعوذ باللہ ایسا کیا کہ جان کا خطرہ تھا، یا انہیں حضرت ابو بکر، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو اور زیادہ سخت بات ہے کہ تم یہ سمجھو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یعنی یہ وہ موسیٰ الموسوی اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یعنی شیعوں کو سمجھا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دل میں کچھ اور رکھے ہوئے تھے اور عملاً کچھ اور کر رہے تھے. یعنی دل میں سے وہ یہ رکھے ہوئے تھے کہ یہ چونکہ غالب ہیں شیخین تو لہذا میں ان کے خلاف ابھی کچھ نہیں کر سکتا، اور اندر سے وہ یہ چاہتے تھے کہ جب مجھے موقع ملا تو میں جو ہے وہ تخت جو ہے وہ الٹ دوں گا اور میں خلافت کے اوپر جو وہ قابض ہو جاؤں. کہتے ہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پھر جو حضرت علی، وہ کہتے ہیں کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، یہ پوری عبارت میرے پاس لکھی ہوئی ہے آخری صفحے پہ، یہ جو میں آپ کو سنا رہا ہوں. پھر وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جو تم بہادری کے قصے حضرت علی کے بیان کرتے ہو، وہ بہادری کے قصے میچ نہیں کھاتے اس بات سے کہ حضرت علی ابو بکر، عمر اور عثمان کی خلافت میں چپ کر کے بیٹھے رہے اور یا ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں. جبکہ حضرت عثمان کا تو حضرت علی نے کتنا ساتھ دیا، حضرت عمر کا ساتھ دیا، حضرت ابو بکر کا جو ہے وہ ساتھ دیا، بیعت کی ان کے ہاتھوں کے اوپر. تو یہ وہ انہوں نے اور پھر انہوں نے یہ بھی ثابت کیا ہے کہ یہ ساری روایات جو ہیں یہ 4 صدی ہجری میں تم نے بعد میں لکھی ہیں، اور یہ امامت کا جو ہے کانسیپٹ تم نے قائم کیا ہے، یہ بالکل جو ہے یہ ایک غلط عقیدہ ہے، اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے. بہرحال قصہ مختصر، ساری گفتگو کا لب لباب اور خلاصہ کلام میں نے آپ کے گوش گزار کر دیا ہے کہ اس بات کو سمجھ لیں اچھی طرح سے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی قرابت داری یا کچھ، تو وہ یہ بات سمجھ لیں کہ راہیں اتنی جدا ہیں کہ بس خاموشی کے ساتھ ایک دوسرے کو، خاموشی کے ساتھ امن قائم کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ چلا جا سکتا ہے. پھر تقیہ کی بات، اب تقیہ کی بحث آپ پڑھ لیں. وہ کہتے ہیں کہ جو اہل سنت کے ساتھ اگر تمہیں کھانا پڑ جائے، اہل سنت کے ساتھ اگر تمہیں بیٹھنا پڑ جائے، اگر تمہیں تعریف کرنی پڑ جائے، وہ کہتے ہیں تم یہ سارا کچھ تقیہ کے طور پہ کر رہے، دل سے نہیں کر سکتے، تم جھوٹ بول رہے ہو. کیوں؟ کیونکہ تم نے ان تقیہ کی ایک قسم ہے اس کا تحبیبی، یعنی محبت پیدا کرنے کے لیے تقیہ کرنا. تو اس طرح کے ان کے جو ہے وہ کانسیپٹ ہیں، تو اس سے بہت زیادہ جو ہے وہ انسان کو اجتناب کرنا چاہیے. میں یہ موضوع سلیکٹ کرنے کی ایک وجہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک تو محرم الحرام کی مناسبت سے ہم اس طرح کی بات اکثر کرتے ہیں، لیکن میرے ذہن میں یہ خیال پتہ کیسے آیا کہ اس موضوع کے اوپر تفصیل سے بات کی جائے، کہ یہ سوالات جو ہیں یہ مجھے کثرت سے یہ جانے لگے تھے کہ کیا اہل سنت والجماعت کا اور اہل تشیع کا آپس میں نکاح کیا جا سکتا ہے کہ نہیں کیا جا سکتا. تو بات یہ ہے کہ قانونی طور پر تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے والے کو ہم جو ہے وہ مسلمان ہی کہیں گے. جیسا کہ علامہ البانی رحمہ اللہ نے کہا. علامہ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں یہ جرت نہیں کر سکتا کہ میں شیعہ کو جو ہے وہ کافر لکھوں، میں ان کو گمراہ کہوں، میں ان کو فاسق کہوں، میں ان کو ایک گمراہ فرقہ، لیکن قانون نہیں. اب پچھلے دنوں آپ دیکھیں کہ ان کے ذاکر شہنشاہ نقوی صاحب نے کتنا سخت بیان دیا. انہوں نے کہا کہ غدیر سے پہلے تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ والا جنت میں جا سکتا ہے، لیکن غدیر کے بعد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور علی وصی اللہ جو نہیں کہے گا وہ جنت میں نہیں جا سکتا. گویا کہ ساری امت اہل تشیع کے علاوہ غدیر کے بعد وہ ساری نعوذ باللہ وہ جہنم میں انہوں نے پھینک دی. تو اس طرح کا تشدد، تو میں یہ سارے باتیں آپ کے سامنے اس لیے رکھ دی ہیں کہ قانون سب کچھ نہیں ہوتا. یہ ممکن نہیں ہے کہ اپنے ایمان کو کمپرومائز کیے بغیر یہ نبھا ہو سکے، یہ عقد قائم رہ سکے، یہ ممکن نہیں ہے. اس لیے اس سے اجتناب ضروری ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حق کو سمجھ کر اس کے اوپر قائم رہنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ موجود دور حاضر کے فتنوں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.